मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज क्रिश्चियन टॉक्स पर हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर काशिफ चांद हैं। आज हम उनसे न्यू ईयर के बारे में, नए साल के बारे में सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और गुजरे हुए साल में जो हमने चैलेंजेस फेस किए हैं उन नाकामियों से किस तरह कामयाबियों की तरफ जा सकते हैं और कामयाबियों से बड़ी कामयाबियों की तरफ राग़िब हो सकते हैं। सर, आप कैसे हैं? हम आपको वेलकम करते हैं क्रिश्चियन टॉक्स पर। थैंक यू विक्रम, आपने मुझे क्रिश्चियन टॉक्स पे बातचीत करने के लिए मदऊ किया। और क्रिश्चियन टॉक्स पे बात करना मुझे हमेशा पसंद है, क्योंकि मैं चाहता हूँ खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो सर, सबसे पहले हमें आप बताएं बाइबल मुक़द्दस में से कि कभी कभार हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं कि किस तरह हम अपने चैलेंजेस को, अपने गोल्स को, अपने विजन्स को अचीव नहीं कर पाते और किस तरह हम ज़हनी और अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि हम नए साल के लिए एक पैगाम तैयार करने को हैं और बहुत से लोग ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें उनको नाकामियों का सामना करना पड़ता है, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। हम में से हर एक के साथ लाइफ में कभी ना कभी ऐसे तजुर्बात पेश आते हैं। ये कॉमन एक्सपीरियंस है जो हर एक ज़िंदगी में होता है। लेकिन ऐसे औकात में जब हम मायूस और नाकाम खुद को महसूस करें, हमें अपनी नज़रें खुदावंद, अपने खुदा की तरफ लगाने की ज़रूरत है। किताब मुक़द्दस में से मैं 2 मिसालें पेश करना चाहूँगा ऐसे लोगों की जिनकी ज़िंदगियाँ हैरत अंगेज़ तौर पर हमारे लिए मशाल राह हैं। इनमें से हम देखते हैं कि तवारीख की पहली किताब में अगर आप पहले कुछ अबवाब पढ़ना शुरू करें, आपको दिखाई देगा कि पहले 9 चैप्टर्स में मुख्तलिफ नस्ब नामों का जिक्र है। इनमें हमें एक के बाद दीगरे मुख्तलिफ नामों का जिक्र मिलता है। इन नामों का लेते हुए कि कौन से कबीले से, कौन से खानदानों के जरिए से नस्ल आगे बढ़ी है, हमें एक नाम यबीस का मिलता है जी। और हैरत अंगेज तौर पर मुसन्निफ जब यबीस का जिक्र करता है तो वो इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना शुरू करता है। बाकी बहुत सी जिंदगियां हैं उनके ताल्लुक से ज्यादा जिक्र नहीं करता, लेकिन यबीस के ताल्लुक से पहले तवारीख 4 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में हमें मालूम होता है। मुसन्निफ कहता है कि यबीस अपने भाइयों से मुअज़्ज़िज़ था, ज्यादा काबिल एहतराम था। और पहले ये जिक्र करता है उसके तारुफ में, फिर बताता है कि उसकी माँ ने उसका नाम यबीस रखा। ये काबिल एहतराम था, लेकिन इसकी माँ ने तो इसकी पैदाइश के मौके पे इसका नाम गम रखा। यबीस का मतलब है गम। और रखा क्यों? क्योंकि उसके हालात ऐसे थे। वो कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। हालात का पूरी तरह से सियाको सबाक का जिक्र नहीं मिलता। और एक और शख्स है जिसके ताल्लुक से हमें सियाको सबाक का जिक्र मिलता है। इसे 2 चैप्टर्स आगे बढ़े, 3 चैप्टर्स आगे बढ़े। पहला तवारीख 7वां बाब, यहाँ बनी इफ्राइम के खानदान से एक शख्स का जिक्र मिलता है, ब्रिया, 23वीं आयत में। और ऊपर हमें जिक्र मिलता है कि इफ्राइम के घर पर आफत आई थी, क्योंकि उसकी औलाद में से कुछ को जात की तरफ से हमलावरों ने कत्ल किया था और इसके घर में बड़ी परेशानी थी। ऐसे हालात में इफ्राइम कि हाँ, जब एक बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम हालात के मुताबिक ब्रिया रखा, जिसका मतलब है मुसीबत ज़्यादा। यानी कुछ हालात ऐसे होते थे जिसके मुताबिक उन हालात को मद्देनजर रखते हुए किसी बच्चे को नाम दिया जाता था। यबीस के नाम से हमें पता चलता है कि इसके नाम का मतलब गम है। आमतौर पे जो हमारा नाम होता है उसका असर हमारी जिंदगी पे होता है। जैसे हमारे बचपन में हमारी जिंदगी में हालात होते हैं, विक्रम, उसका असर हमारी जिंदगी पर होता है। हमारे खानदान जिन हालात में हमें परवरिश देते हैं, उन हालात का हमारी शख्सियत पर, हमारे मुस्तकबिल पर एक गहरा असर होता है। लेकिन यबीस हैरत अंगेज तौर पर इन सारे बिज़ाहर जो गिरदोनवा में उसके हालात थे उनसे बालातर होकर इसने खुदा को जब जाना है तो इसने जाना कि मेरे हालात मेरे खुदा की वजह से बदल सकते हैं। और खुदा का कलाम बताता है कि इसने खुदा के मुकाशफे को अपनी जिंदगी में ज़ाया नहीं किया, रायगा नहीं जाने दिया। इसने जब खुदा को पा लिया, खुदा
کے بارے میں جان لیا، خدا سے تعلق قائم کیا، خدا سے دعا کی. اور غور کیجیے اس کے الفاظ، کہتا ہے آہ، یعنی ایسے جیسے اس کے حالات اس پہ اثر انداز ہیں، جن حالات میں یہ کہہ رہا ہے آہ. اور پھر جب خدا کی طرف دیکھتا ہے تو جانتا ہے کہ خدا سے اسے کیا مل سکتا ہے. کہتا ہے خدا تو مجھے واقعی برکت دے. کیسی برکت؟ کہتا ہے میری حدود کو بڑھا اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. ایک اور بڑی خاص بات کرتا ہے، تو مجھے بدی سے بچائے. مسلسل دعا کرتا ہے تاکہ یہ کانشیس رہ سکے میں نے بدی سے بچنا ہے. بدی انسان کے لیے غم کا باعث بنتی ہے. کہتا ہے تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. میرے حالات میں تو غم ہے، مجھے غم کی حالت میں میری ماں نے جنم دیا ہے، لیکن میرے کاموں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے میری زندگی میں غم نہ آئے. ایک تو یہ بات ہے ہمیں بدی سے بچنا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں آزمائش سے بچاتا ہے، بدی سے بچاتا ہے. اور جب اس نے دعا کی تو لکھا ہے جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا. اور ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا کہ یہ اپنے بھائیوں میں معزز تھا. اس کا مطلب ہے اس کی دعا کی وجہ سے، اس کی خدا خوفی کی وجہ سے یہ معزز. اور نئے سال میں میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ایسے دوست جنہوں نے ماضی میں دکھ کا، ناکامیوں کا، کاروبار میں نقصان کا سامنا کیا ہے، لائف میں بہت کچھ اچیو نہیں کر سکے، اب زندہ خدا کا مکاشفہ حاصل کریں، اس کے قدموں میں آ جائیں. کیونکہ ہمارا خدا وہ آپ کے حالات کو یکسر بدل سکتا ہے. جو لوگ آپ کو دیکھ کے حقارت کرتے ہیں، آپ تو ان کے لیے ایک پیٹرن بن جائیں گے، نمونہ بن جائیں گے. دوسری طرف میں نے بریا کا ذکر کیا، مصیبت زدہ، اور اس کے بارے میں کوئی اور ذکر نہیں ہے کہ اس نے دعا کی ہے، نہیں دعا کی، اس کے حالات کیسے رہے. ہمیں اس کے بارے میں مصنف اور کچھ نہیں بتاتا، صرف یہی بتاتا ہے کہ اس کا نام مصیبت زدہ بریا رکھا گیا. لیکن اس کے تعلق سے بتاتا ہے کہ اس نے دعا کی ہے اور اس کی زندگی بدل گئی. اگر آپ جیسی حالت میں ہیں، اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں بریا کی مانند ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں، یا یہ بیز کی مانند اپنی لائف کو بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. اگر آپ خدا کو جانیں تو سب کچھ آپ کے لیے خدا کی طرف سے اویلیبل ہے. پریز دی لارڈ. سر یہ بہت خوبصورت آپ نے بتایا، جیسے بائبل مقدس میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ تو اپنی سب راہوں میں خداوند کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا. تو اسی طرح اس نے چاہا کہ وہ دعا کرے، اور سب سے پہلے اس نے فرسٹ پرائورٹی خدا کو دی اپنی زندگی میں. مصیبت زدہ زندگی میں رہتے ہوئے تو خدا نے اس کی دعا سنی اور اس کی زندگی میں کام کیا. تو سر اگر آپ روزمرہ زندگی میں ہماری پریکٹیکل لائف جو ہے اس کے بارے میں کوئی اگر اگزامپل دینا چاہیں مزید سمجھنے کے لیے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے اپنی زندگی میں کامیابیاں بٹوری ہیں، جن میں سے میں ایسے لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جن سے عام ہمارے سامعین ناظرین واقف ہیں. ان میں آرنلڈ ایک بہت مشہور ایکٹر ہے، ٹرمینیٹر اس کی جو فلم ہے وہ بڑی مشہور ہوئی ہے، اور کافی اس نے ہسٹوری کے موضوع پہ موویز بنائی ہیں. اور آرنلڈ کے بارے میں بتاتا چلو، جنگ عظیم دوئم کے بعد وہ آسٹریا میں پیدا ہوا، اور اس کے گھر میں یہ اس کی بایوگرافی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ کھانے کے لیے بھی کافی خوراک نہیں ہوتی تھی، یعنی روزمرہ کی روٹی بھی ناکافی ہوتی تھی. لیکن کیسی اتنی اچھی صحت اس نے بنائی ہے. اس نے عزم کیا کہ میں نے ایک ایکٹر بننا ہے، میں نے ہالی ووڈ میں کام کرنا ہے. اس نے محنت کرنا ساتھ شروع کیا، اور اپنی تاکہ خوراک کا خیال رکھ سکے اس نے مزدوری بھی کی ہے، سخت مشقت اس نے کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے روزانہ کئی گھنٹے اس نے محنت کی تاکہ اپنی جو باڈی سٹرکچر ہے وہ ایسا بنا سکے کہ اسے فلموں میں کام ملے، اچھا اسے کردار ملے. اور ایکٹنگ اس نے باقاعدہ سیکھی ہے، اور اس طرح سے اس نے اپنی لائف کو ڈسپلن کیا ہے. اور اب آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں ایک ریاست کا وہ گورنر بھی رہا ہے. اب اس کی مالیت جو ہے وہ 400 ملین ہے. ہمارے اگر پاکستانی رقم میں دیکھیں تو 91 ارب سے زیادہ یہ رقم بنتی ہے. بہت امیر شخص، اس نے اپنی زندگی میں کامیابیاں بٹوری ہیں. تو ضرورت ہے کہ اس نئے سال میں ہم یہ کریں کہ خود کو
محنت کرنے کے لیے ڈسپلن بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ضرور بات کرنا چاہوں گا, ہم نے سارا انحصار محنت پہ نہیں کرنا, کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ تمہارا صبح سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے, کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. آغاز اس طرح سے ہوتا ہے, اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمارت خدا خود ہی بنا دے گا, عمارت تو آپ نے بنانی ہے, محنت آپ نے کرنی ہے, نقشہ آپ نے بنانا ہے, اسٹریٹجی آپ نے بنانی ہے, لیکن خدا کی رہنمائی اور خدا کا ہاتھ آپ پر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں ایک اور اگزامپل آپ کے سامنے حالیہ دور کی شیئر کرنا چاہوں گا. آپ نے دیکھا کہ لاسٹ سنڈے کو ورلڈ کپ فائنل تھا اور اس میں ارجنٹائن کی ٹیم کا فرانس کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ تھا. ارجنٹائن کی ٹیم کو لیڈ کرنے والا شخص لیونل میسی, اور جب وہ 11 سال کی عمر کو پہنچا تو اس کی گروتھ رک چکی تھی. ڈاکٹرز نے ریزن یہ بتائی کہ اس کی جو باڈی میں ہارمونز ہیں ان کی کمی ہو چکی ہے, اور اگر وہ اسی حالت میں رہتا اور وہ دل برداشتہ ہو جاتا تو وہ آج اتنا بڑا پلیئر ہمارے سامنے وہ نہیں آتا. لیکن کیا کیا گیا, جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کو تو نائٹلی ہارمونز انجیکشن لگیں گے, اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر پا رہے تھے اور وہ انتہائی پریشان تھا. ایسے میں اس کے لیے محنت کرنا یہ بڑا مشکل تھا, بڑا چیلنجنگ تھا, اور اس کو دل برداشتہ کرنے والے حالات تھے, اس کو مایوس کرنے والے حالات تھے. ایسے حالات میں اگر وہ ہمت ہار جاتا, وہ پریکٹس کرنا چھوڑ دیتا, تو کیسے وہ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا تھا. آج وہ سب سے زیادہ پیڈ ایتھلیٹ ہے دنیا میں, اس کو کہا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اس نے 6 ٹائمز اس نے گولڈن بوٹ حاصل کیے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان سارے چیلنجز میں یہ آگے بڑھتا گیا. اس نے نہیں سوچا کہ رکاوٹیں کیا ہیں, اس نے یہ سوچا کہ میں نے ان رکاوٹوں پہ غالب کیسے آنا ہے. اور بہت سی رکاوٹوں پہ آپ غالب آ سکتے ہیں, لیکن جب آپ کو بدنی کمزوری وہی اجازت نہیں دے رہی تو پھر آپ کیا کر پائیں گے. لیکن اس نے بدنی کمزوری کو بھی آڑے نہیں آنے دیا. اس کی ہائٹ 5 فٹ 7 انچ پہ جا کے رکی ہوئی ہے, اور یہ عام طور پہ آپ پلیئرز میں دیکھیں تو یہ بڑا آپ کو یہ چھوٹے قد کا گٹھا ایک پلیئر نظر آئے گا, لیکن اس کی گیم آپ دیکھیں تو اتنی محنت, ڈربلنگ اس کی, اور گیم میں اس کی ایکسیلنسی, اس کی محنت اور اس کا اسٹیمنا کس طرح سے اس نے پریکٹس کر کے مینٹین کیا ہوا ہے. وہ دنیا کا اب مہنگا ترین پلیئر ہے, اور اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ $620 ملین کی مالیت کا وہ حامل ہے, اور اس نے شہرت بھی حاصل کی ہے, اس نے کیریئر بھی حاصل کیا ہے, اس شخص نے دولت بھی حاصل کیا ہے. وہ بہت بڑا فلنتھروپسٹ ہے, بہت سے سماجی ادارے وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی لائف میں اس نئے سال میں آپ یہ عزم کر لیں کہ آپ نے ناکامیوں میں محنت کرنی ہے, اور اپنی محنت کے ساتھ ساتھ خدا سے دعا کرتے رہنا ہے, خدا پر بھروسہ رکھنا ہے, خدا پر مکمل انحصار کا اظہار کرنا ہے. سب سے بڑی بات یعقوب کی نظر آتی ہے, جس کے 12 بیٹے ہیں, اور بنی اسرائیل قوم جس کے نام سے کہلاتی ہے. جب اس نے اپنی لائف میں سارے حالات کو اپنے خلاف دیکھا تو پوری رات اس نے دعا میں گزار دی یبوک کے گھاٹ پہ. تو وہاں اس کو کہا گیا تیرا نام آئندہ سے یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا, اور اس کے دشمن بھی اس کے دوست بننا شروع ہوئے. جس اپنے بھائی سے وہ ڈر رہا تھا, جب وہ آگے بڑھا ہے تو اس کے بھائی نے اسے چوما, اسے گلے لگایا ہے, اور خداوند کیسے فتح مندی سے اسے ہمکنار کرتا ہے. جی سر, تھینک یو سو مچ. یہ بڑی اہم باتیں تھیں, اور میرا ایمان ہے کہ ہمارے کرسچن ایماندار بھی اس سے سیکھیں گے اور اپنی زندگی کو ڈسپلن کریں گے, کہ جس طرح ہم نے یبیس کی زندگی سے سیکھا, کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے سیکھا. امید ہے کہ آپ سب کے لیے یہ آج کا کلام باعث برکت ہو اور آپ سب برکت پائیں.